Hello guys, my name is Rohit. My name is Nisha. My name is Shalu. वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं एक बार फिर से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी। हाँ, इनके एक्चुअली मैं डॉक्टर जाकिर नायक और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी के, इनमें मिर्जा है ना, डॉक्टर जाकिर और मिर्जा, जाकिर और मिर्जा, इसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, थोड़ा सा गलत निकल जाता है, आप एडजस्ट कर लेना, इसको आप संभाल लेना प्लीज। बाकी आज जो वीडियो हम बना रहे हैं वो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी की वीडियो है, जिसका टाइटल है गजवाए बाबर और गजवाए उहुद पस मंजर। हाँ, थोड़े उर्दू वर्ड है, मुझे लग रहा है अरबिक है, थोड़े भारी है, बट आप गजवाए बाबर इससे समझ सकते हो आप। ये वीडियो मैं बताऊं, आपको रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास और कमेंट बहुत बार आई है, वो बंदा कह रहा है कि आपसे प्लीज़ बहुत बार रिक्वेस्ट कर लिया, आप प्लीज़ इसको रिएक्शन कर दीजिए, तो हमने आज इसको चूज़ कर लिया। जैसे कि मैंने कहा, आप जो कमेंट करते हो हम उसको लिस्ट में रखते हैं, आप कमेंट कर सकते हो, हम रिएक्शन वीडियो ज़रूर लेके आएंगे हर किसी के कमेंट पे। हाँ, क्योंकि जब रिक्वेस्ट आ जाती है तो हम लिस्ट में रखते हैं जो उनसे हमें वीडियो को रिएक्शन करना होता है, और बहुत ही हेल्प मिल जाती है हमें वीडियोस को चुनने के लिए, ताकि आप लोग रिएक्शन कर देते हो, तो प्लीज़ आप लोग कर दिया करो। फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं इस वाली वीडियो को, फिर आपसे बातें करेंगे। इसमें ग़ज़वा उहद की लाइव कमेंट्री आएगी, इस एतबार से कि ग़ज़वा उहद के बाद अल्लाह ताला ने कमेंट्री की। उसकी वजह यह है कि नबी अलैहिस्सलाम तो ये बिशारत दे चुके थे कि अल्लाह ताला ने इस जंग में भी हमें फ़तह हमारा मुक़द्दर करनी है, लेकिन एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि बुरे तरीके से मुसलमानों को शिकस्त हुई, अगरचे बीच में फतह हो गई थी। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ये नबी ने कोई झूठा वादा तुमसे नहीं किया, हमने तो फतह दे दी थी जिस तरह अपने पैगंबर के साथ वादा किया था, तुमने जो है गलती की जिसका खुमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ा। और इसमें मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूँ जो अल्लाह ताला ने मुझ पे शरह सदर किस बारे में हम सुनना चाहते हैं? अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों में मौजूद हों, इससे बड़ी तो मुसलमानों की कोई सादत नहीं है ना। इसके बावजूद अगर मुसलमान अल्लाह की नाफरमानी करें तो अल्लाह ने इस चीज की परवाह नहीं करनी कि इनमें अल्लाह का नबी मौजूद है, उस गलती का, उस नाफरमानी का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, हत्ता कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दांत शहीद हो गए। आपकी तो कोई गलती नहीं थी। और आज जबकि अल्लाह के नबी हम में मौजूद नहीं है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलानिया नाफरमानियां करें, हमें उन दुआओं का वो हिस्सा भी मुयस्सर नहीं है जो सहाबा को डायरेक्ट मुयस्सर था। आज अगर हम अल्लाह के नबी के खिलाफ चलते हैं तो मुझे बताएं, अल्लाह ताला ऐसी की तैसी नहीं फेरेगा हमारी? जबकि दुनिया में अल्लाह के नबी मौजूद थे और उन कामिलुल ईमान मोमिनीन ने अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की नाफरमानी की, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी की भी परवाह नहीं की, उस फतह को शिकस्त में बदल दिया। ये है अल्लाह ताला का रूल, जो मैं अक्सर कहता हूं कि अल्लाह के साथ किसी की कोई रिश्तेदारी नहीं है। नबी के साथ रिश्तेदारी आपकी हो सकती है, मेरी हो सकती है, अल्लाह का तो कोई रिश्तेदार नहीं है। वो तो लम यलिद वलम यूलद है, और वो गनी है, बेपरवाह है, उसे किसी की कोई परवाह नहीं है। ये बड़ा क्रिटिकल इशू है। तो ये ग़ज़वा उहद की ये कमेंट्री एक कुरान हकीम में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उस वक्त के हालात व वाक़यात को समझने के लिए, और फिर इसकी रोशनी में आज के मुसलमानों को भी देखने की ज़रूरत है कि वो कहाँ पे खड़े हैं। इसका पस मंज़र ये है कि आपको पता है कि 2 हिजरी के अंदर ग़ज़वा बदर हुई थी, जो सूरतुल अनफाल में डिटेल से आएगा कि अल्लाह ने अपने नबी के साथ वादा किया था कि 2 लश्करों में से एक लश्कर तुम्हें मैं दे दूँगा। एक अबू सुफियान का लश्कर था जो कि शाम से तजारत करने के बाद मक्के वापस आ रहा था, और ज़ाहिर है कि मक्के वालों ने मुसलमानों की जदादें वहाँ पे कब्ज़ा कर ली थी। उसके बदले में मुसलमानों को इजाज़त दी गई कि अब इनका माल भी तुम लूट सकते हो बदले के तौर पे, पिसास। इसलिए मुसलमान जो हैं वो जब एक नहत्ते लश्कर को लूटने के लिए घर से निकले, तो ज़ाहिर है जिसके हाथ में कोई डंडा था, कोई किसी के हाथ में कोई छड़ी थी, वो लेके निकला। तलवारों से तो निकले नहीं थे, क्योंकि वो लश्कर तो एक तजारती काफिला था जिसके अंदर तलवारें वगैरह तो नहीं होती थी। लेकिन रास्ते में अल्लाह ताला ने फ़ैसला कर दिया कि भाई ये तो हम अब तुम्हें जो है वो कहीं और तुम्हारी टक्कर करवाएंगे और हक़ का हक़ होना ज़ाहिर करेंगे। अबू सुफियान को ये जब बात पता चल गई कि इस तरह मुसलमान हमारे लश्कर को लूट सकते हैं, तो उसने अपना रास्ता बदल लिया और पैरेलल में उसने एक कासिद भिजवा दिया मक्का शरीफ के, तुम्हारे तजारती काफ़िले को ख़तरा है, क्योंकि सारी रोज़ी रोटी उसी के साथ जुड़ी हुई थी उनकी।
وہ سارے اپنا جو سامان دیتے تھے وہ بیچ کے شام میں، اور اس سے وہ پیسے یا اس کے جو بارٹر سسٹم تھا اس کے متبادل اور چیزیں لے کے آتے تھے. تو انہوں نے اپنے قافلے کے بچاؤ کے لیے پوری تیاری کر کے 1000 کا لشکر کیل کانٹے سے لیس، اسلحے سے لیس لے آئے، اور یہاں مسلمان نہاتے تھے. اب مسلمانوں کے سامنے آفر تھی. قرآن نے کہا کہ تمہارا تو دل تھا کہ تم تجارتی قافلے کو لوٹتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان 313 نہاتے مسلمانوں کو ٹکروانا چاہتا تھا ان 1000 اسلحے سے لیس لوگوں کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے یوم الفرقان، حق اور باطل کی جیت کا جو فرق ہے، جو حق اور باطل کا فیصلہ کر دے کہ حق جو ہے وہ اس کی جیت ہے اور باطل کی شکست ہے. گڈ. یہ نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی اتنے گئے گزرے تھے کہ وہ بیچارے ایک تلوار بھی گھر سے نہیں لا سکتے تھے. یہ جو ہمارا پریزنٹ کیا جاتا ہے نا کہ وہ شاید کو بہت غریب تھے، وہ پیچھے ریزن یہ تھی کہ وہ جو تلواریں ان کے پاس نہیں تھی، کیونکہ وہ اس نیت سے تو گئے نہیں تھے. تو غیبی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کے لشکر کو ملیا میٹ کیا. اب اس چیز کا غصہ ان کے اندر موجود تھا، کیونکہ عرب کے لوگ اتنے جنگجو اور قریش کے لوگ جنگجو، اور پھر ان کی ایک عزت، پورے عرب میں ان کا قافلہ کوئی لوٹتا نہیں تھا کہ یہ کعبے کے متولی ہیں، گدی نشین ہیں، خانقاہ نشین ہیں، اور مختلف قبائل کے بت بھی خانہ کعبے میں رکھے ہوتے تھے. ان کو یہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ اگر ہم نے ان کا قافلہ لوٹا تو یہ ہمارے بت اٹھا کے ہمارے خداؤں کو، بزرگان دین کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، تو ہمارے بزرگوں کی یہ توہین کر دیں گے. تو وہ اس ڈر سے قافلے نہیں تھے قریش کے لوٹے جاتے. یعنی یہ شاہی خاندان تھا پورے عرب کے اندر. اب اس شاہی خاندان کی اس طرح مٹی پلید ہو نہتے مسلمانوں کے ہاتھوں، جو خود بھی قریش میں سے تھے، مسلمان بھی ظاہر ہے قریش میں سے تھے، مہاجرین. تو اس شکست کا بدلہ وہ لینا چاہتے تھے. 70 بڑے بڑے سردار ان کے قتل ہو گئے تھے، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ابو جہل بھی مارا گیا تھا بدر کے اندر. مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا تھا جس میں کوئی میت نہ ہو. 1 سال انہوں نے پوری تیاری کی کہ ہم نے یہ بدلہ اتارنا ہے. 3 ہجری میں پھر وہ بدلہ اتارنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ 3000 کا لشکر لے کے آئے وہ. اور اس دفعہ وہ آتے ہوئے عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئے کہ اگر ہم بھاگنے لگے تو ہمیں اس چیز کا ڈر ہوگا کہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائیں گی، تو ہمیں اس غیرت کی وجہ سے جان تو ہم دے دیں گے لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اس دفعہ ان کے لشکر میں حضرت خالد بن ولید بھی شامل تھے، جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے کیونکہ ابو جہل نے انہیں پیچھے مکے کے اندر سردار کے نائب کے طور پہ چھوڑا تھا. اور ابو جہل چونکہ اب مارا جا چکا تھا، اس دفعہ لشکر کی سربراہی جو ہے وہ ابو سفیان کے ذمہ آئی. اب یہ اللہ کا کرنا ہے کہ بعد میں حضرت ابو سفیان نے بھی، حضرت خالد بن ولید نے بھی، دونوں نے اسلام قبول کر لیا رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. تو لیکن اس وقت تک ظاہر ہے کہ اسلام دشمنی ان میں موجود تھی. بلکہ بدر کے اندر ہی صرف ابو جہل آیا، باقی جتنے جنگیں مشرکین عرب کے ساتھ مسلمانوں کی ہوئی ہیں، ایک غزوہ حنین کو چھوڑ دیں آپ، باقی سب میں لیڈر جو ہے وہ کفار کی طرف سے ابو سفیان ہی تھا. چاہے وہ احد ہو، چاہے خندق ہو، یا صلح حدیبیہ والا ایشو ہو. تو اب وہ بدلہ لینے کے لیے آ رہے تھے. اب مسلمانوں میں یہاں پہ مشورہ شروع ہو گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی خواہش یہی تھی کہ ہمیں مدینے کے اندر رہ کے نا مدینے کا دفاع کرنا چاہیے، جس طرح کے بعد میں غزوہ خندق کے موقع پر کیا. چونکہ میثاق مدینہ بھی یہودیوں سے ہوا تھا، تو ہمیں ایک عددی برتری بھی حاصل ہو جائے گی کہ مدینے پہ اگر مشرکین عرب نے حملہ کیا تو یہودی بھی ہمارے ساتھ مل کر ہمارا ساتھ دیں گے، کیونکہ وہ معاہدے کے اندر تو بندھے ہوئے تھے. اور اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو پھر ہمیں یہ مدد حاصل نہیں ہوگی. لیکن جو لوگ غزوہ بدر کے بعد انصار مدینہ نوجوان لڑکے مسلمان ہوئے تھے، وہ تو ابھی اس شہادت کے جذبے کے ساتھ سرشار تھے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے کیوں اندر رہنا ہے، ہم نے تو باہر نکل کے لڑیں گے ایسی کی تیسی ان کافروں کی، ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت رائے کی وجہ سے یہی فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، اب اگر یہ اکثریت کا یہی فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، میں اسی کو مانتا ہوں. اسلام میں یعنی اس اعتبار سے حلال کے دائرے میں تو جمہوریت ہی دیکھی جائے گی، حلال کے دائرے میں. حرام کے معاملے میں دیکھا جائے گا اللہ کا حکم کیا ہے. تو اب یہ دونوں حلال تھے، یا مکے کے مدینے کے اندر رہ کے دفاع کرتے یا باہر.
تو اب اکثریت کی رائے تھی بائیں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ اب پہلا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر سے زرہ پہن کے نکلے، تو یعنی صحابہ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ کوئی زیادہ سخت ہونے والا ہے۔ آپ نے یعنی خود بھی پہنا، وہ جو سر پہ وہ لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کو صحیح بخاری میں آتا ہے خواب بھی دکھا دیا گیا تھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے جس کا کافی زیادہ خون نکلا ہے، تو آپ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ میرے کافی سارے اصحاب اس میں شہید ہو جائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی تقدیر کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا نا۔ تو نبی علیہ السلام باہر نکلے، اب آپ باہر جو ہے مورچوں میں مختلف جگہ پہ مختلف لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا رہے تھے، تو اب یہاں سے یہ وہ اس واقعے کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے ہوگا کہ آپ مورچوں کے اوپر ڈیوٹی لگا رہے تھے کہ فلاں نے اس جگہ رہنا ہے، فلاں نے اس جگہ رہنا ہے، اور اس طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلنا ہے۔ صحیح بخاری میں ڈیٹیل آتی ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر آ جائے گا آگے چل کے، کہ ایک کرٹیکل درہ تھا، پہاڑی چوٹی تھی، جس کے اوپر آپ نے 50 تیر انداز جو ہے نا وہ مقرر کر دیے، جن کے سردار تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ان 50 لوگوں کو یہ وصیت کی تھی کہ تم اگر یہ دیکھو کہ چیل کوے بھی ہماری لاشوں کی بوٹیاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تب بھی تم نے اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں۔ اب اس سے زیادہ تو کوئی نہیں سمجھا سکتا نا کسی کو کہ جو مرضی ہو جائے تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ آخری یہی ہو سکتا تھا نا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی اور مسلمانوں کی مدد کے لیے وہ درہ چھوڑتے، آپ فرمایا تم نے تب بھی نہیں چھوڑنا۔ لیکن وہی ہوا کہ جب جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا تو کافر میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور مسلمان جو ہے وہ ان کا پیچھا کرنا شروع ہو گئے، مال غنیمت جمع ہونا شروع ہو گیا۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر آئے گا، بخاری میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو وہ جو 50 تیر انداز تھے نا، انہوں نے وہ پہاڑی جو چوٹی تھی، وہ آج بھی آپ غزوہ احد کے شہداء کا جو قبرستان ہے اس کے پاس وہ آج بھی درہ موجود ہے۔ وہ پہاڑی چوٹی جو ہے چھوٹی سی، اس پہ میں خود بھی چڑھا ہوں، آپ چڑھ سکتے ہیں، اتنی اونچی نہیں ہے، وہ انہوں نے چھوڑ دی ہے۔ اگرچہ جو ان کے لیڈر تھے عبداللہ ابن جبیر، وہ چیختے رہے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، صرف 15 بندے اس کے ساتھ رہے، باقی 35 لوگ جو ہیں مال غنیمت جمع کرنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ یہ جو حضور نے فرمایا تھا تو اس صورت میں تھا جب مسلمانوں کو شکست ہوتی، اب تو ہمیں فتح ہو گئی ہے، یعنی اپنی طرف سے اجتہاد کر لیا، حالانکہ حضور نے فرمایا تھا میرے حکم کا انتظار کرنا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اجتہاد اگر صحابہ بھی کریں اور وہ کتاب و سنت سے ٹکرائے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو بابے تو اپنے بوجھ سنبھال کے رکھو، تو بزرگ بھی بوجھ سنبھال کے رکھو اپنے۔ اچھا، اب وہی ہوا، خالد ابن ولید کی عقابی نظروں نے یہ دیکھ لیا، چونکہ وہ تھے کیولری کے سردار، یعنی ایک تو پیدل فوج ہوتی ہے نا، ایک گھوڑوں والی فوج، وہ تھے گھوڑوں والی فوج کے اوپر، اور یہاں سے یہ سارے ان کی فوج جب بھاگ کے جا رہی تھی کہ بھئی ہم تو شکست کھا گئے، انہوں نے جب دیکھا نا کہ اس نے درہ چھوڑ دیا ہے، اور ان کو یہ پتا تھا کہ اس پہاڑی کے پچھلی سائڈ کے اوپر راستہ ہے، پیچھے سے لا کے ہم ان پہ حملہ کریں تو مسلمانوں کی فوج کو ہم سینڈوچ بنا دیں گے، پیچھے اس طرف سے کیولری کا حملہ ہو جائے گا یعنی گھوڑوں کے اوپر، ادھر سے آلریڈی ہماری فوج موجود ہے جو بھاگ رہی ہے، تو ان کو ہم جو ہے نا وہ دونوں فوجوں کے درمیان ان کو پیس دیں گے۔ بس وہی ہوا، خالد بن ولید نے آ کے نا اس پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمان تو ابھی وہ تو سامان سمیٹ رہے تھے کافروں کا مال غنیمت، وہ تو ریڈی بھی نہیں تھے، پیچھے سے حملہ ہو گیا، اور اس میں ایسی بھگدڑ مچی کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ بعض صحابہ بھی صحابہ کے ہاتھوں قتل ہو گئے، اس جس میں فرینڈلی فائرنگ کے اندر، جس میں حضرت جابر بن عبداللہ کے والد بھی شہید ہو گئے تھے، ان کو مسلمانوں نے ہی مار دیا، ایسی بھگدڑ مچی۔ اور اس کا ایفیکٹ ہوا کہ حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے جو کہ آرمی چیف تھے مسلمانوں کے، پھر ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا۔ ہند جو ابو سفیان کی بیوی تھی، چونکہ غزوہ بدر میں ابو سفیان کی بیوی کا بھائی اور اس کا باپ عتبہ بن ربیعہ اور بھائی اس کا ولید بن عتبہ، یہ سب لوگ، اور چچا، یہ سب لوگ مرے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ جناب عمر سیریز کے اندر انہوں نے فلمایا ہے، آپ کو جناب وہ غزوہ احد کے موقع پہ انہوں نے پہنچا دی، اردو
ڈبنگ کے ساتھ بھی ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com کے اوپر رکھی ہوئی ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اسے ضرور دیکھیں. پلیز. تو اس نے وہ کلیجہ چبایا اور مسئلہ کیا لاش کا, اور مسلمانوں کو ظاہر ایک تکلیف پہنچی. مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں کوئی میت نہ ہو, اتنے مسلمان شہید ہو گئے انصار مدینہ. مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے کہ جی کدھر بدر کی کامیابی اور کدھر احد کے اندر اتنی شکست, کہ سب سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی, قرآن میں اس کا بھی ذکر آئے گا. حتیٰ کہ کئی صحابہ نے تلواریں پھینک دی کہ اب تو حضور ہی فوت ہو گئے, اب ہم نے کس کے لیے لڑنا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی نبی تو پہلے بھی گزرے ہیں, اگر نبی علیہ السلام فوت ہو جائیں یا جنگ میں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ ایسا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے اور اس کے دین کو لے کے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ کا دین نبیوں کا محتاج تو نہیں ہے, نبی تو آئے اور چلے گئے, دین تو ہمیشہ رہنا ہے. تو نبی علیہ السلام کے 4 مبارک دان یہ شہید ہو گئے, کیونکہ آپ پہ ایسا حملہ ہوا کہ وہ آپ کا اپنا جو خود اوپر وہ لوہے کی ٹوپی پہنی تھی اس کے کنگرے جو ہے نا یوں اندر گال سے اندر چلے گئے, یہ دانت ٹوٹ گئے اور اتنا خون بہا کہ صحابہ کو لگا کہ بھئی حضور تو فوت ہو گئے. پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے حضور کا زخم دھویا, اور حضرت علی ڈھال کو الٹا کر کے اس میں پانی لے کے آئے, حضرت فاطمہ نے زخم دھویا. پھر حضرت فاطمہ نے سلام اللہ علیہ جب خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کپڑا جلا کے کاٹن کا اس کی راکھ رکھی, اس سے خون رکا. پھر آہستہ آہستہ یعنی معاملات سیدھے ہوئے. اسی دوران حضرت طلحہ جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر وہ تیر روکتے رہے جو نبی علیہ السلام کی طرف آ رہے تھے. ان کے ہاتھ جو ہے وہ ایک شل ہو گیا, پوری زندگی ان کا ایک ہاتھ یعنی ان کا نہیں تھا, اسی میں ہی ہوا اور جنت کما لی انہوں نے. اسی طریقے سے کئی انصاری صحابہ جو ہیں وہ حضور کو بچاتے بچاتے شہید ہو گئے یکے بعد دیگرے. اور پھر اسی دوران نبی علیہ السلام نے اور چند اصحاب نے جو آپ کے ساتھ تھے, حضرت ابوبکر عمر عثمان تو نہیں تھے, حضرت عثمان تو اس بھگدڑ میں جو ہے وہ فتنے کا شکار ہو گئے. فتنہ پنجابی والا نہیں, عربی والا, آزمائش کا. حضرت ابوبکر عمر اور علی اور باقی چند سینئر صحابہ 12 کے قریب جو تھے حضور کے ساتھ تھے. تو پھر آپ پہاڑ کی طرف چڑھ گئے, اور ادھر خالد بن ولید تو کہنے لگا کہ بھئی اب کام ان کا ختم ہی کر جائیں تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے. ابو سفیان نے کہا کہ نہیں, یہ پہاڑ کے اوپر ہے, ہم اگر ان کا پیچھا کریں گے یہ اوپر سے صرف پتھر بھی مارنا شروع کریں تو ہمیں نقصان ہو سکتا ہے, ہم نے بدلہ لینا تھا لے لیا. تو پھر وہ واپس چلے گئے. پھر حضور علیہ السلام نے, صحیح بخاری میں آتا ہے, بعض اصحاب کو پیچھے بھیجا کہ تم نے جا کے اب ان کا تعاقب کرنا ہے, ایسا نہ ہو یہ پھر پلٹ کے واپس آ جائیں. تو اور یہ بھی ایک بہادری کی علامت تھی. پھر وہ پیچھا کرنے والے اصحاب میں بڑے بڑے صحاب حضرت علی اور باقی لوگ تھے جو پیچھے تک گئے. ان کے لیے بھی قرآن میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا اور کافروں پہ رعب ڈال دیا. پھر وہ واپس مڑ کے انہوں نے دیکھا نہیں ہے. اور بہرحال اس میں کئی غلطیاں ہوئیں جس کا خمیازہ پھر مسلمانوں کو بھگتنا پڑا. حتیٰ کہ جو حضور علیہ السلام کے دانت شہید ہوئے اس وقت آپ علیہ السلام کی مبارک زبان سے بھی ایک بات نکلی کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب گرفت فرمائی تو اپنے محبوب کے اوپر فرمائی, لیس لک من الامر شیء, اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی معاملے میں, اللہ چاہے تو ان کو معاف بھی کر دے. اور وہی خالد بن ولید جس کی وجہ سے حضور کے دانت شہید ہوئے, اسی مبارک زبان سے خالد بن ولید کے لیے سیف اللہ کا لقب ملا اور وہ مسلمان بھی ہو گئے. تو یہ سارا میں نے ایک بلو پرنٹ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب آپ یہ آیات ہم جلدی جلدی کور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے جتنی باتیں بتائی ہیں آلموسٹ اس میں سکیٹرڈ فارم میں موجود ہیں. بہرحال اس میں ایک بہت بڑا اور واقعہ بھی ہوا تھا کہ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا وہ اپنے ساتھ لشکر لے کے الگ ہو گیا بیچ میں سے. مسلمان یعنی جو ان میں سے آپ سمجھ لیں کہ ان کی ایک اعتبار سے کمر ہی ٹوٹ گئی, ٹھیک ہے, کہ وہ اپنے لوگوں کو لے کے سائیڈ پہ ہو گیا. تو ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اشارتاً اس میں کیا ہے, ان منافقین کا جنہوں نے مسلمانوں کی جمعیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اوورآل ایک فتح دی اور اس اعتبار سے کہ اپنا وعدہ پورا کیا, لیکن بعد میں اپنی غلطی کی وجہ سے ان کو ایک آزمائش سے بھی گزرنا پڑا. تو یہ بڑا ضروری تھا کہ
اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مسلمانوں کی دل جوئی بھی کرتا، غلطی کو ہائی لائٹ کرتا، لیکن ظاہر ہے کہ تمام دل دکھے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے بدر کی فتح دیکھی تھی، احد کی شکست سے کئی لوگوں کے ایمان بھی متزلزل ہو گئے ہوں گے. تو اس اعتبار سے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرتا. تو عبداللہ بن ابی کا وہ جو 300 کا لشکر لے کے لادہ ہوا تھا، اس کا ذکر بھی اس کے اندر موجود ہے. اتنی لمبی اسٹوری انہوں نے ایک بار میں بتا دی. بہت صحیح بھائی، بہت صحیح. انہوں نے 2 طرح کی بتائی ہے، غزوہ بابر اینڈ غزوہ ہدو بتایا ہے آئی تھنک. اور دونوں طرح کے میں، ایک میں فتح تھی، ایک میں مطلب اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہے کہانیوں میں. اور باقی جتنا ہمیں سمجھ میں آیا، باقی ہم نے اس بار بالکل نہیں بولا. آپ لوگ بولتے ہو کہ آپ جب بیان بتا دیے جا رہے تھے آپ بیچ میں بولتے رہتے ہو، اس لیے ہم نے بالکل نہیں بولا. ہم شانتی سے سنا، اور آپ لوگوں کو بھی ہم نے شانتی سے سنایا. آپ لوگوں کو بتائیے، آپ لوگ کمنٹ کر کے کہ کتنا سمجھ میں آیا آپ کو اس کا یہ باتیں، اور کتنا آپ کو اگر یہ والی کہانی پتا ہے پہلے سے ہی کہ کیا کیا ہوا تھا، کیسے کیسے ہوا تھا، تو آپ کمنٹ میں ضرور بتانا. باقی ویڈیو کو لائک کر دینا، شیئر کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت جانا. تھینک یو، آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی، اتنی یہاں تک دیکھی. ملتے ہیں آپ سے اسی طرح کی کسی نیکسٹ پارٹ میں. تب تک کے لیے ٹاٹا، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر.